अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में हम पाकिस्तान की जुडिशरी पढ़ रहे हैं और इसमें हमने इसका आपका साथ मैंने प्रीवियस टॉपिक जो कवर किया था दैट वाज सुप्रीम कोर्ट एंड पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी थी और आज हमने हाई कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन और हाई कोर्ट्स की पावर्स एंड ड्यूटीज़ को डिस्कस करना है। पाकिस्तान एक वफाक है और हर वफाक में एक मरकज़ी हुकूमत होती है और उसके साथ आइन के तहत सूबाई हुकूमतें बनाई जाती हैं और हुकूमती इख्तियारात को मरकज़ में और सूबों में तकसीम किया जाता है। इसी तरह वफाकी सतह पर एक मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ मरकज़ी अदलिया भी बनाई जाती है जो मरकज़ी अदालती इदारा होता है, जैसे कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट। और इसी तरह हर सूबे के अंदर 1973 के आइन के अकॉर्डिंग सूबों की अलग अलग हाई कोर्ट्स भी कायम हैं और ये पाकिस्तान के चारों सूबों में कायम हैं। सिंध की कराची में, बलूचिस्तान की कोयटा में, खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में और पंजाब की लाहौर में कायम है। इससे पहले जब 73 का आइन नाफिज हुआ था तो सिंध और बलूचिस्तान की हाई कोर्ट एक ही थी और दोनों जो सूबे थे इसका अखराजात इकट्ठे मुश्तरका सूरत पे बर्दाश्त करते थे, लेकिन अब ये अलग अलग होकर काम कर रही हैं। उसके अलावा जो इसकी तंजीम ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट मरकज़ी और जो हाई कोर्ट है वो सूबाई आला अदालत है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ़ जस्टिस और जजेस होते हैं, जस्टिस जिनको कहते हैं, इसी तरह हाई कोर्ट में भी एक चीफ़ जस्टिस और चंद जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पढ़ा था कि जजेस की तादाद का तयन आइन में नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट इसके लिए कानून साजी करती है और जब तक पार्लियामेंट कानून साजी ना करे सदर जजेस की तादाद मुकर्रर करता है। तो मरकज़ी सूबाई सतह पर भी ऐसा ही है। हर सूबे की हाई कोर्ट के अंदर सूबाई पार्लियामेंट जजेस की तादाद का तयन करती है और जब तक वो नहीं करती तब तक सदर मुल्क के कानून की रूह से जजेस की तादाद को मुकर्रर कर सकता है। और हाई कोर्ट का जो दायरा कार है वो आम तौर पर उसके अपने सूबे की हदूद तक ही महदूद होता है, लेकिन अगर सदर चाहे तो किसी हाई कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ाकर उसके इख्तियारात को बढ़ा देता है और वो इलाके भी इसमें शामिल कर देता है जो सूबों में नहीं होते, जैसे कबायली इलाके या वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जो किसी और सूबे की तहवील में नहीं आते, लेकिन वो जिस सूबे का उसके ऊपर कंट्रोल दिया जाता है उसकी अपनी तहवील में भी नहीं होते। इसी तरह पाकिस्तान के चारों सूबों में जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी तंजीम एक जैसी नहीं है और इसकी रीज़न आबादी, इलाके का फ़र्क वगैरह हैं। जो ये जजेस हैं, जो चीफ़ जस्टिस और जजेस का मैंने आपको बताया जो सुप्रीम हाई कोर्ट में काम करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। चीफ़ जस्टिस जो कि हाई कोर्ट का सरबराह होता है, उसका जो तकर्रुर है वो सदर करता है और सदर 58(2)B के तहत जब आपने पढ़ा कि सदर के इख्तियारात बढ़ गए तो वो वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे का पाबंद नहीं था और 2010 के बाद से जब से सदर के इख्तियारात बराए-नाम रह गए हैं तो सदर वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे का पाबंद होता है। वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से ही वो चीफ़ जस्टिस मुकर्रर करता है। जो मरकज़ी अदलिया है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस होते हैं उसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है और जो हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस होते हैं उनको सिर्फ चीफ़ जस्टिस कहा जाता है। और इसी तरह चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जस्टिस होता है उसको बनाया जाता है और सदर वज़ीर-ए-आज़म और उस सूबे के जो गवर्नर और वज़ीर आला हैं उनका भी मशवरा लेकर फिर चीफ़ जस्टिस का चुनाव करता है। और चीफ़ जस्टिस के अलावा जो आम जजेस होते हैं जो कि हाई कोर्ट में काम करते हैं उनके लिए भी उनके तकर्रुर के लिए पहले तो ये था कि सदर ही उनका चुनाव करता था, लेकिन बाद में 18वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इसकी जो जजेस की तकर्रुरी के लिए एक जुडिशल कमीशन जिसको सुप्रीम जुडिशल कमीशन कहते हैं वो तकर्रुर किया गया है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की तकर्रुरी करता है वो 7 अरकान पर, जबकि हाई कोर्ट के लिए जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है उसके अरकान की तादाद 11 है और जजेस को अपॉइंट फिर यही जुडिशल कमीशन करता है। इसके अलावा जैसे मरकज़ी सतह पर आपने टेम्पररी जजेस के बारे में मैंने पढ़ाया था कि अगर चीफ़ जस्टिस महसूस करके के जो कोर्ट्स हैं उसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा है
اس کا برڈن زیادہ ہے اور ججز کی تعداد اس لحاظ سے کم ہے، کیسز زیادہ آگے ہیں، تو عارضی ججز کو مقرر کرنے کی سفارش کر سکتا ہے۔ یہ سفارش صدر سے کی جاتی ہے، تو صدر اس سفارش پر عمل کرتے ہوئے ججز کو اپوائنٹ کرتا ہے، جن کو ٹیمپرری ججز کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو ہے یہ کنڈیشن یہ صوبے کی جو ہائی کورٹس ہیں وہاں پر بھی قائم ہے۔ اگر وہاں بھی چیف جسٹس یہ محسوس کرتا ہے کہ کام کا برڈن زیادہ ہے اور ججز کی تعداد کم ہے، تو پھر وہ صدر سے درخواست کر سکتا ہے اور صدر پھر ٹیمپرری ججز کو مقرر کرتا ہے۔ اور اسی طرح مرکزی سطح پر ہم نے ایکٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان اگر کسی وجہ سے کسی طویل بیماری کی وجہ سے لیوز پر ہو، وہ کوئی فارن ٹور پہ ہو یا کسی بھی وجہ سے اپنے فرائض کو انجام نہ دے سکے، تو اس کی جگہ ایک ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا جاتا ہے اور وہ بھی سینئر موسٹ جج کو بنایا جاتا ہے اور چیف جسٹس سے مشورہ لیا جاتا ہے اور عام طور پر صدر ہی مقرر کرتا ہے۔ تو ایسے ہی صوبائی سطح پر بھی چیف جسٹس اگر اپنی فرائض کی وجہ سے سر انجام نہ دے سکے تو ایک ایکٹنگ چیف جسٹس یعنی قائم مقام چیف جسٹس مقرر کیا جاتا ہے، جو کہ صدر مقرر کرتا ہے۔ ججز کے تقرر کے لیے شرائط جو ہیں وہ ہیں کہ وہ پاکستان کا شہری ہو، اس کی عمر کم از کم 40 سال ہو، ہائی کورٹ میں اس کا وکالت کا 10 سال کا تجربہ ہو، جو کہ مستقل ہونا ضروری نہیں ہے، اور 10 سال تک وہ کسی بھی عدالتی عہدے پر فائز رہا ہو یا پھر سول سروس کا 10 سال کا تجربہ رکھتا ہو، یعنی تمام سول سرونٹس آفٹر 10 ایئرس ایز ہائی کورٹ کے جسٹس اپلائی کر سکتے ہیں، یا پھر وہ 3 سال تک ڈسٹرکٹ جج کے طور پر کام کر چکا ہو۔ سپریم کورٹ کے جو ٹرم تھی ججز کی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی، وہ ہم نے پڑھی تھی کہ وہ 65 ایئرس تھی، لیکن جو ہائی کورٹس ہیں پروونسز کی، ان کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج 62 ہے، اور یہ 62 ایئرس کے ہو کر پھر یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے بھی یہ استعفیٰ دینا چاہیں تو استعفیٰ صدر کے نام اپنا استعفیٰ بھیج سکتے ہیں، اور عام ججز جو ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس کو اپنا استعفیٰ دیتے ہیں، جبکہ جو چیف جسٹس ہے ہائی کورٹ کا وہ صدر کے نام اپنا استعفیٰ بھیجتا ہے۔ اور اس کے علاوہ موت کی صورت میں وہ اپنے عہدے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی سنگین غداری کا مقدمہ چلے یا اس سے کوئی سنگین غلطی ہو تو مواخذہ یا امپیچمنٹ کی کارروائی، جو کہ اعلیٰ سپریم جوڈیشل کونسل، اعلیٰ عدالتی کونسل کے ذریعے کروائی جاتی ہے، اس کے ذریعے بھی ان کو برطرف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے ججز کو جو بینیفٹس حاصل ہیں کہ ان کو ایک اچھی مقبول تنخواہ دی جاتی ہے، جو کہ وقتاً فوقتاً بڑھتی رہی، یعنی 1973 کے آئین پہ ہی میں جو تعین کیا گیا تھا اتنی نہیں ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی اس سے باقی سروسز کے پے اسکیل بڑھتا ہے اور ان کی سیلریز انکریز ہوتی ہیں، ایسے ہی ان کی بھی سیلریز انکریز ہوتی رہتی ہیں، اور اس سیلری کے علاوہ ان کو ایک اچھا الاؤنس دیا جاتا ہے، اور ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن بھی ملتی ہے، اور اگر وہ اس جج کے عہدے سے پہلے جس بھی ملازمت سے پہلے ریٹائر ہوں، جیسے کہ ہم نے سول سرونٹس کا پڑھا تھا کہ وہ 10 سال کی سروس کے بعد ایز جج وہ فائز ہو سکتے ہیں، تو وہ سول سروس کی پینشن کے ساتھ ساتھ بینگ اے جج جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی پینشن بھی لے سکتے ہیں، اور اگر کوئی جج ڈیورنگ سروس وفات پاتا ہے تو اس کی بیوہ کو 50% پینشن ملتی ہے، اور تنخواہ کے علاوہ اور الاؤنسز کے علاوہ بھی ججز کو اسپیشل الاؤنس بھی دیا جاتا ہے، جو کہ جوڈیشل الاؤنس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ججز کے تبادلے۔ جو پاکستان کی جو کورٹس ہیں وہ آپس میں بہت ایک ربط کے ساتھ مربوط ہو کر کام کرتی ہیں، الگ الگ کام نہیں کرتی، اور ہائی کورٹس نچلی عدالتوں کی نگرانی کرتی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی نگرانی کرتی ہے، تو اس طرح یہ آپس میں مل کر کام کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کا تبادلہ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے یعنی ایک صوبے کی ہائی کورٹ کے کسی جج کا تبادلہ کسی دوسری صوبے کی ہائی کورٹ کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ججز کی رضامندی لے لی جاتی ہے، اور صدر تبادلے کے احکامات دونوں جو ہائی کورٹ ہیں ان کے چیف جسٹسوں کے مشورے سے کرتا ہے، اور اگر 8ویں ترمیم کی روح سے اگر تبادلہ صرف 2 سال یا اس سے کم مدت کے لیے ہو تو وہ متعلقہ جج سے بھی اس کا پوچھنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ہائی کورٹ کے سربراہوں سے
نہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی صدر کے پہ پوچھنا ضروری نہیں ہے اگر 2 سال یا اس سے کم مدت کے لیے مقرر کرے۔ اور اگر کوئی جج ہے جس کا تبادلہ کیا گیا ہے اور اس تبادلے کو قبول نہیں کرے گا تو اس کو اس کے عہدے سے فارغ تصور کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اپنے کام کی ذاتی سے کسی دوسرے ہائی کورٹ کے جج کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ اس کے ہاں آ کر فرائض منصبی ادا کرے، اور یہ بھی کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے جو کہ کام کی ذاتی سے ایسا کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جج حکم دینے کے باوجود حکم ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی جج رضامندی ظاہر نہ کرے یا اپنے اس جو تبادلہ اس کا ہوتا ہے، جو ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے نیو ٹرانسفر کو ایکسیپٹ نہ کرے اور وہاں آ کر اپنے فرائض نہ ادا کرے، تو اب بھی اس کو اس کے عہدے سے فارغ سمجھاتا ہے۔ اور اس قسم کے جو تبادلے ہیں وہ چیف جسٹس کر تو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی صدر سے منظوری ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ان کی جو کیپٹلز ہیں وہ کہاں قائم ہے، وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ پنجاب کا لاہور میں، سندھ کا کراچی میں، سرحد یعنی خیبر پختونخوا کا پشاور میں، اور بلوچستان کا کوئٹہ میں قائم ہے۔ اور 1985 کے تحت جو 8ویں ترمیم کی گئی تھی اس میں ججز کی تعداد بڑھائی گئی تھی، اور پنجاب میں لاہور کے علاوہ ملتان، بہاولپور، اسلام آباد اور فیصل آباد میں ہائی کورٹ کے مستقل ذیلی مراکز بنائے گئے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ کا ایک بینچ ایبٹ آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان، اور بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک بینچ سبی میں، اور سندھ ہائی کورٹ کا ایک بینچ سکھر میں قائم ہے۔ اس طرح ان ہائی کورٹس کے بینچز مختلف شہروں میں قائم کیے گئے ہیں تاکہ جو انصاف کی فراہمی ہے وہ جلدی ہو سکے اور کام کو اچھی طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں ہے، اور جو ذیلی بینچز ہوتے ہیں اس میں چیف جسٹس کی سفارش پر گورنر اور کابینہ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ مزید ذیلی بینچز قائم کر سکیں، اور چیف جسٹس بینچوں کے لیے ججز کو چیف جسٹس ہی تعینات کرتا ہے جس صوبے میں بینچز قائم ہوتے ہیں اس صوبے کے اندر۔ اس کے علاوہ ان کی جو پاورز اور فنکشنز ہیں، سب سے پہلے جو ہائی کورٹس ہیں وہ ان کی جو پاورز میں فرسٹ آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ یہ ابتدائی نوعیت کے کس قسم کے مقدمات لیتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کی آتی ہے کہ یہ انسٹرکشن دیتی ہیں لوور کورٹس کو۔ ہائی کورٹ اپنی ماتحت عدالتوں کے اختیارات اور دائرہ کار کا جائزہ لیتی رہتی ہیں، اور اگر وہ محسوس کرتی ہیں کہ کوئی عدالت ایسا مقدمہ اپنی سماعت میں رکھے ہوئے ہے جو کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے تو عدالت سے مقدمہ منگوا کر صحیح عدالت کو سونپ دیتی ہیں، اور وہ چاہیں تو مقدمہ براہ راست اپنے پاس لے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عدالت کسی مقدمے کو سننے کی اہل نہ ہو اور وہ اس میں کوئی فیصلہ دے دے تو وہ فیصلہ بھی کالعدم قرار پاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کسی فرد کو کسی ایسے کام کرنے سے منع کر سکتی ہے جو کہ قانون کی نظر میں کے مطابق نہ ہو۔ اسی طرح اگر کورٹ یہ محسوس کرے کہ کسی فریق کو ماتحت عدالت میں صفائی اور اپنا موقف بیان کرنے کا موقع نہیں دیا گیا یا فطری انصاف کے اصولوں کو نظر انداز کیا گیا ہے تو ہائی کورٹ فیصلے کو منسوخ کر کے ریکارڈ اپنے پاس طلب کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حکم امتناعی، ہائی کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ آرڈر آف پروبیشن جاری کرے، اور اس کے مطابق کوئی فرد جو وفاقی، صوبائی یا علاقائی سطح پر کسی بھی حکومت کی نمائندگی کر رہا ہو اس کو ہائی کورٹ منع کر سکتی ہے کہ وہ ایسا کام نہ کرے جس کی اجازت سے ملک کا قانون نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ جو کورٹ ہیں اس کے اختیارات میں دعوے کا ثبوت مانگنا بھی ہے، یعنی پروف آف کلیمز۔ پاکستان میں کسی ہائی کورٹ کے زیر سر علاقے میں کوئی فرد کسی عہدے پر فائز ہے، ہائی کورٹ اس سے دریافت کر سکتی ہے کہ وہ اس عہدے پر کس قانون کی روح سے فائز ہے اور وہ عہدہ قانونی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں۔ ہائی کورٹ یہ بھی فیصلہ کرتی ہے، اور اگر وہ یہ اپنا حق ثابت نہ کر سکے تو اس کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے، اور اگر اسے اس کے حق بجانب سمجھے تو اس کی حقوق ملازمت کا تحفظ کرتی ہے۔ لیکن یہ اس اختیار کا استعمال ہائی کورٹ کے کسی دفاعی فوج کے سلسلے میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کام کرنے کا حکم، اگر کوئی عہدیدار یا کوئی ادارہ اپنے فرائض صحیح طریقے سے ادا نہ کر رہا ہو جس سے عام پبلک کو نقصان پہنچ رہا ہو تو عدلیہ اس فرد یا ادارے کو اپنے فرائض ادا کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حبس بھیجا، جسے ہیبس کارپس ایکٹ کہتے ہیں، جو آپ 3rd ایئر میں پڑھ چکے ہیں،
یعنی کسی شخص کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہو، اس کے خلاف اس کو کوئی غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہو، اس کو کوئی پر تشدد کیا جائے یا اس کو کوئی سزا دی جائے، اس کے اوپر مقدمہ نہ چلایا گیا ہو، اس کو کورٹ میں پیش نہ کیا گیا ہو، اس کے اوپر کوئی جب تک ثبوت، اس کے اوپر کوئی الزام ثابت نہ ہو گیا ہو، اس کو حبس بیجا کہتے ہیں۔ اور حبس بیجا میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور اگر کسی شخص کا کوئی بنیادی حق ضائع ہو جائے تو وہ عدالت عالیہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس طرح کسی فرد کو بغیر کسی وجہ کے نظر بند نہیں کیا جا سکتا، نہ اجازت کے بغیر حکومت کا کوئی ادارہ کسی فرد کو قید میں رکھ سکتا ہے، اور پولیس یا کوئی دوسرا ادارہ اگر کسی فرد کو گرفتار کرے اور قید میں رکھے تو اس کے پاس قانونی جواز ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کسی شخص کو مقدمہ چلائے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی، اور بغیر وارنٹ دکھائے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، ورنہ اس کے لواحقین ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ یہ اس کے بنیادی اختیارات میں آتا ہے کہ ایسا کسی بھی شخص کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں کیا جا سکتا جو کہ جس کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹس کے صوبے کی سب سے بڑی عدالتیں ہیں، یہ اپنے سے نچلی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنتی ہیں، اور جس طرح سپریم کورٹ سنتی ہے اپیلوں کے کیسز، اس طرح ہائی کورٹس اپنے صوبے کے اندر اعلیٰ ترین عدالت سمجھی جاتی ہے، اور وہ اپیل کے کیسز لیتی ہے، اور فوجداری اور دیوانی عدالتیں جو بھی فیصلے دیتی ہیں ان کے خلاف اپیلیں سنتی ہیں۔ فوجداری مقدمات میں ملزموں کو سزائے موت یا عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہوں تو ہائی کورٹ کی نظر سے گزرتے ہیں، اور ہائی کورٹ اس بات کا بھی جائزہ لیتی ہے کہ نچلی عدالتوں سے کوئی ناانصافی نہ ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ چاہے تو ماتحت عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، سزا ختم کر سکتی ہے، اس میں کمی کر سکتی ہے، اور سزائے موت یا عمر قید کی سزا جو کہ نچلی کورٹ سے ملی ہوتی ہے اس کی توثیق بھی ہائی کورٹ کرتی ہے، اور اس کی توثیق کے بغیر کسی فرد کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور ایسے دیوانی مقدمات ہائی کورٹ کی تک اپیل کی صورت میں پہنچتے ہیں جو خاصی مالیت کے ہوں، کم سے کم مالیت کا تعین بھی قانون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہائی کورٹس اس صوبے کے اندر سپرویژن کے فرائض بھی سر انجام دیتی ہیں، یعنی وہ اپنے صوبے کے اندر جتنی بھی ان سے ماتحت عدالتیں ہوتی ہیں ان کی نگرانی کا کام کرتی ہیں، اور روزمرہ کے کام کاج کے لیے بھی قواعد و ضوابط اپنے سے نچلی عدالتوں کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ضلعی اور سیشن عدالتوں کے کام کی رفتار اور عمومی کارکردگی پر بھی ہائی کورٹ کی نظر ہوتی ہے، اور اس دوران جس کے جو ججز ہیں وہ مختلف ماتحت عدالتوں کا معائنہ کرنے کے لیے دورہ بھی کرتے ہیں، اور ان کو وارن بھی کرتے ہیں، ان کو انسٹرکشنز بھی دیتے رہتے ہیں، خوبیاں اور خامیاں محسوس کرتے ہوئے ان کے اوپر ایک رپورٹ بھی تیار کرتے ہیں۔ اور ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نچلی عدالتوں کے لیے ایک پریسیڈنٹ یعنی مثال بن جاتے ہیں، ایک نظیر بن جاتے ہیں، اور ملتے جلتے مقدمات میں ہائی کورٹ کے فیصلوں کو پیش نظر رکھتی ہے، اور ہائی کورٹ کا ہر فیصلہ دستور کی شق نمبر 189 کے تحت ان تمام عدالتوں کے لیے واجب التعمیل بائنڈنگ ہوتا ہے جو اس کے ماتحت ہوں۔ یعنی ہائی کورٹ نے ایک دفعہ جس بھی مقدمے میں فیصلہ لے لیا، اسی قسم کا مقدمہ اگر کسی نچلی عدالت میں آتا ہے تو وہ اس کے دستور کی شق 189 کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے کی پابند ہوتی ہے، واجب التعمیل ہوتی ہے ان کے اوپر وہ قانون۔ اسی طرح اگر عام حالات میں سپریم کورٹ قانون سازی نہیں کرتی بلکہ صرف فیصلے دیتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مقدمہ اس کے پاس آتا ہے جس میں کوئی قانون موجود نہیں ہوتا تو عدلیہ ایسے جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے انصاف کی روشنی میں کرتی ہے، اور جو وہ فیصلہ ایک دفعہ کر دے وہ آئندہ کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے یا نظیر بن جاتا ہے، اور آئندہ جتنے بھی پیش ہونے والے مقدمات ہیں اس کے لیے وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں وہی فیصلہ دہرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ ہے وہ اپنی ماتحت عدالتوں میں سماعت کے لیے آئے ہوئے مقدمات کے متعلق خصوصی فیصلے کر سکتی ہیں، مثلا چاہے تو کسی ماتحت عدالت سے مقدمہ اپنے پاس منگوا لے اور عدالت کو فیصلہ دینے سے منع کر دے۔ اسی طرح کسی ایک فریق کی درخواست پر وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں کیس کو منتقل کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ شہریوں کے جو بھی بنیادی حقوق ہیں اگر ان میں سے کوئی حق ضائع ہوتا ہے تو وہ عدلیہ تک کو رجوع کر سکتے ہیں، وہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے حقوق کو کوئی فرد یا حکومت سلب کرتی ہے تو عدلیہ کا دروازہ کھٹکایا جا سکتا ہے، اور عدلیہ عوام کی جس بھی صوبے کے اندر جو ہائی کورٹ قائم ہے وہاں کے عوام کی بنیادی حقوق کی ضامن سمجھی جاتی ہے، اور کسی بھی فرد یا ادارے کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ عوام کی بنیادی حقوق کو چھینے، اور ان حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری عدلیہ پر ہوتی ہے، اور کوئی ایسا قانون نہیں بننے دے سکتی عدلیہ جو ملک کے آئین اور بنیادی حقوق سے متصادم ہو۔
اس کے علاوہ ہائی کورٹ کا آئین کی روح سے بڑا احترام ہوتا ہے، اور اگر کوئی فرد یا ادارہ ہائی کورٹ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، ایسی کوئی بات کہتا یا لکھتا ہے جو عدالت عالیہ کے وقار کے اس کی عزت کے منافی ہو، تو عدالت اسے توہین عدالت کے جرم میں سزا دے سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو عدالت ہے اس کی سیشن کے دوران اگر کوئی شخص کوئی نازیبا حرکت کرے، فضول یا ناجائز بات کرے یا عدالت کے کام میں مداخلت کرے، تو عدالت اسے سزا دے سکتی ہے، اور کسی نوعیت کی توہین کا ارتکاب کرنے والے افراد کو سزا دینے کا حق بھی ہائی کورٹ کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے ہائی کورٹ کے اختیارات اور فرائض ختم ہوتے ہیں۔